हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं उमाद और लतीफ़। आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Reaction। सो गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जिन्नाह का पाकिस्तान एंड राइज ऑफ टू नेशंस। टू नेशन थ्योरी। हाँ, तो ये जो है ना, अरविंद शारान, ये है बेसिकली इंडिया के, ओके। और हामिद बिशानी खान, ये एक बैरिस्टर है पाकिस्तान। हाँ, लॉयर। बिशानी। हाँ, सो थ्योरी ऑफ टू नेशंस क्या है? थ्योरी ऑफ टू नेशंस के बारे में हमें सर सईद अहमद खान ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके। कि हमारे जो कल्चरल है, हमारा कल्चर है, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी, हमारे रहने सहने का अंदाज, हमारा रिलीजन, उसकी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। ओके। एक जैसी नहीं है। तो इसको आइडियोलॉजी में कन्वर्ट किया पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्नाह ने। बिल्कुल ऐसे। ताकि वो भी यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए, एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, इस्लामी रियासत होनी चाहिए, जहाँ इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक सिस्टम पर निर्भर एक अलहदा रियासत हो, जहाँ अपने मतलब जुडिशियल सिस्टम इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक हो, वहाँ माइनॉरिटीज़ को हुकूक दिया जाए, और काफ़ी सोशल मतलब प्रिविलेजेस जो हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा। लेकिन ये दोनों तरफ चल रहा है काम खराब माइनॉरिटीज़ के बारे में। हमने वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी जाके जरूर चेक करें, ठीक है? सही। तो बगैर किसी देर के मैं कहता हूँ स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा दोबारा। पार्ट 2 दोबारा आएगा। सो एंड तक बने रहिएगा, आखिर में हम अपनी राय भी देंगे। तो चलते हैं, बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। इस्लाम में ये तस्वर ही नहीं है कि गैर मुस्लिम जो है वो इक्वल सिटीजन हो सकता है। उसको एक स्पेशल सिटीजन के तौर पे प्रोटेक्शन दी जाती है। जब आप गैर मुल्की को कहते हैं, मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना बनाई, उसमें जो ज्यूश थे, उनको उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, तो बदले में आप हमें जुजिया दें। आप ज़कात नहीं दे सकते, ज़कात मुसलमान देता है, टैक्स। तो आप ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आप हमें जुजिया दें, जिसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्शन टैक्स हमें दें। ये थी रियासत मदीना। तो इसका मतलब ये है कि रियासत मदीना में तमाम शहरी इक्वल नहीं थे। मुसलमान वर द इक्वल सिटीज़न, जबकि ज्यूश या कोई और जो लोग थे वो अनइक्वल सिटीज़न थे। और ये बिल्कुल क्लियर है। आप मौलाना हुसैन अहमद मदनी की इस पे जो है वो तशरीह पढ़ के देखें। सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज भारत में CAA और NRC के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन्हीं प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो पाकिस्तान का ख्वाब था, काश हमने उसको कबूल कर लिया होता और हम भी पाकिस्तान चले गए होते, तो आज भारत में हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लोग कह रहे हैं कि गांधी और नेहरू के ख्वाबों का जो भारत है वो अब नहीं रहा है, उसका कत्ल हो गया है, और जिन्नाह साहब सही थे। इसी पर बात करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है टोरंटो से बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब को। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बाशानी साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू। तो बाशानी साहब, आप ये जो प्रोटेस्ट किस तरह से देखते हैं? देखें, ये तो सिर्फ इन प्रोटेस्ट की बात नहीं है, बल्कि आप ज़रा अगर पीछे जाएं तो ये जब कश्मीर में वो 370 और 35A वाला मामला हुआ था और रियासत का स्टेटस चेंज करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो उस वक्त कुछ कश्मीरी लीडर जो हैं उन्होंने भी ये बयान दिया था। और उसमें दो पहलू थे उस बयान के, कि एक तो ये है जी कि आज हमें पता चला है कि जिन्नाह ठीक कहता था, और दूसरा ये कि हमने उस वक्त जो है इंडिया के साथ आगे गलती की है। बाकी हिंदुस्तान में ये बात दुरुस्त होती या ना होती, लेकिन कश्मीर में ये एक ऑप्शन तो था, एक डिस्कशन एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन तो मौजूद था, बाकी हिंदुस्तान में था या नहीं। तो मैं इस मामले को मैंने जो है वो खंगालने की कोशिश की है, ज़हनी तौर पे देखने की कोशिश की है कि ये स्टेटमेंट जो है इसके पीछे मैसेज क्या है। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम इंडियन पार्ट। जो पाकिस्तानी साइड है, पाकिस्तान की तरफ से जी बड़े बड़े दानश्वर ये कहते हैं कि देखें जी, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने उस वक्त जो है वो पाकिस्तान बना लिया, वरना आज हमारा भी ये अशर होता जो उनका हो रहा है। तो मेरे नज़दीक ये स्टेटमेंट जो है ना, ये ज़्यादा एक जो है वो डिबेटेबल और इज़ अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं
یا تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کی گریویٹی کو نہیں سمجھ رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کو ایز اے پروپوگینڈا جو ہے اگینسٹ اپنے جو ان کے نظریات ہیں اس کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں جناح صاحب کی وزڈم کتنی زیادہ تھی یا کتنی کم تھی، یہ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ابو ایوریج ایک انسان تھے، ظاہر ہے بہت اچھی وزڈم ہوئی ہو، لیکن اس سوال کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بر صغیر میں پارٹیشن کا سوال اٹھا تھا تو کیا اس وقت جناح صاحب کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو اور دوسرے جو مسلم لیگی لیڈر تھے ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں مسلمان کس تعداد میں پاکستان کی طرف ہجرت کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، جی ود دی ایکسیپشن آف دی پروونسز جو کہ ڈیوائیڈ ہوئے تھے کہ مثلا پنجاب اور بنگال، ان کے علاوہ یعنی جو مسلمانوں کی انہیں ہجرت کی الٹیمیٹلی وہ کوئی 3 سے 5% سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر آپ خود دیکھیں اس پورے معاملے کو اور اس کو آپ اگر اکیڈمیکلی اسٹڈی کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قائد اعظم جیسا سیانہ آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پورے ہندوستان کی پاپولیشن جو ہے اس کو 4 نارتھ کے صوبوں میں منتقل کر دیا جائے گا، پورے ہندوستان کی مسلم پاپولیشن. دیٹ واز آلموسٹ این امپاسبل ٹاسک. اور اگر کوئی بھی جناح کے سامنے یہ بات ٹیبل پہ رکھتا تو آئی ڈونٹ بلیو کہ وہ کہتا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو نمبر جو ہیں وہ مائنڈ بلوئنگ ہیں، کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ ڈسپلیس کریں گے نو میٹر فار وٹ کاز. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو جگہ ہے، جو انتظامات ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں پریکٹیکلی یعنی یہ پاسبل نہیں. اور تیسرا یہ کہ خود پاپولیشن کو اس بنیاد پہ راضی کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا، چونکہ اٹ واز ناٹ اے نان کنٹروورشل سلوگن کہ پارٹیشن جو ہے یہ کوئی مفتی کا سلوگن تو بر صغیر کے مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جو اوور ویلمنگ میجارٹی تھی وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی. یہ تو ایک بہت ہی یعنی مائنارٹی آلدو ویری انفلوئنشل آؤٹ اسپوکن مائنارٹی کا نعرہ تھا، لیکن یہ کوئی مسلم امہ کا یا ہندوستان کے مسلمانوں کا نعرہ نہیں تھا. لیٹ می گیو یو دی ایگزامپل. اوکے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی اکثریت میں جو ہے مسلمانوں کی اس کا نعرہ نہیں تھا، تو ہم 1946 کے جو ہندوستان میں پروونشل الیکشنز ہوئے انہیں کس طرح سے دیکھیں؟ اس میں تو مسلمانوں نے 87% سیٹوں پر مسلم لیگ جیتی ہے، تو کیا اسے پاکستان کے لیے ریفرنڈم نہ مانا جائے؟ نہیں، اس طرف میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو بہت پیچھے سے شروع کیا تھا. اوکے، دیکھیں الیکشن تو پالیٹکس جو ہے یہ 30s کے بعد کی جو الیکشن پالیٹکس ہے جس میں کہ مسلم لیگ نے ایز اے پارٹی حصہ لینا شروع کیا اور سیٹیں لینی شروع کی. میں بات کر رہا ہوں جو ہے وہ 20ویں صدی کے شروع کی، بلکہ اس سے پہلے 18ویں صدی کے آخر کی، جب جناح صاحب پالیٹکس میں انٹر ہوئے. تو جب یہ مسلم لیگ نے یا جب مسلمانوں نے پارٹیشن کا نعرہ لگایا تو ہندوستان کے اندر اس وقت سچویشن یہ تھی کہ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی مؤثر قسم کا ایک پلیٹ فارم تھا جو بالکل مکمل طور پہ اس نعرے کے خلاف تھا. اس کے بعد مجلس احرار ہے جو کہ ایک بڑی تھی، یا اور دوسری پاکستان تحریک اور اس طرح کی بہت ساری جتنے بھی گروپ تھے. چونکہ الیکشن سے پہلے تو بر صغیر میں پالیٹکس کی انہی گروپوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی کہ کون کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے خلاف تھے. اس کے بعد جو لوگ کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایز اے مسلم، جس میں مولانا ابوال کلام آزاد کے طرح کے لوگ ہیں یا اس طرح کے دوسرے علماء کرام یا مشائخ یا اس بڑی بڑی دینی شخصیات اور اسکالرس تھے، میں ان کو کمپیئر کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو مسلم لیگ کے ساتھ. تو پھر یہ بڑا واضح طور پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ اس وقت کوئی قابل ذکر مسلمان گروپ نہیں تھا جو پورے دعوے سے کہہ سکے کہ ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مسلم لیگ جب 1906 میں بنی
تو اس کے بعد تو 1912-13 تک تو یہ بالکل ہی ایک کلب تھا جس میں خود محمد علی جناح بھی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ نوابوں کا اور اس طرح کے بڑے جو ہیں جو اس طرح کے لوگ تھے, گنے چنے لوگ, سر, نواب, فیوڈل لارڈز اور اس طرح کے لوگوں کا ایک گروہ تھا جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس نے اپنے منشور میں بھی یہ کلیئر کر لیا تھا کہ یہ کوئی مسلمانوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک طرح کی کوآرڈینیشن کے لیے اور کوآپریشن کے لیے بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ شروع سے کوئی مسلمانوں کا اوورولمنگ میجارٹی تو دور کی بات ہے, ایون کنسیڈریبل جو نمبرز آف مسلمز ہیں ان کا نعرہ نہیں تھا انٹل کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ کانگریس سے الگ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ فل ٹائم مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی اور اس کے لیے کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے کہا 1946 میں. تو اب اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب جناح صاحب یہ بات جانتے تھے کہ جو پاکستان ہم بنا رہے ہیں یہ 4 صوبوں پہ مشتمل, ادھر نارتھ ویسٹ ٹیریٹوریز یا اس کے ساتھ بنگال جو ہے, اس میں ظاہر ہے سارے مسلمان نہیں آئیں گے اور پھر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہندوستان میں رہ جائے گی, جس پہ اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی. اور بڑے بڑے جو دانشور تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس طرح کی پارٹیشن کریں گے تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے وہ راتوں رات سیکنڈ کلاس سٹیزن بن جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک سوچ پیدا ہوگی کہ ان لوگوں نے اپنا ملک تو بنا لیا تو پھر یہ یہاں پہ کیا کرنا. تو یہ البتہ کسی کا بھی کوئی بندہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا تھا کہ بہرحال پاکستان جو ہے وہ ایک محدود تعداد میں مسلمانوں پر مشتمل ایک ملک ہوگا, اس میں پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں. اور یہی بات مولانا ابو الکلام آزاد نے بھی کہی تھی کہ یہ جو پارٹیشن کا مسئلہ ہے اس میں اگر صرف کوئی فرق پڑے گا تو وہ یہ پڑے گا کہ مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس میں مسلمان تقسیم ہوں گے, اس میں ہندوستان اتنا طریقے سے تقسیم نہیں ہو رہا جیسا کہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب یہ پارٹیشن قریب آئی, چلو ہم مان لیتے ہیں کہ 46 کی جو الیکشن تھے جس میں مسلمانوں کی سیٹیں مسلم لیگ نے زیادہ لی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کیا جو کہ ایک مذہبی بنیادوں پہ, ایک فرقہ وارانہ بنیادوں پہ الیکشن ہوئی. ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے مسلمانوں کی سیٹیں لی. تو مسلمانوں کی سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں یا ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے ان کو ووٹ دی. اب آپ اس کا یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ جو مسلمان جنہوں نے ووٹ نہیں دیے یا جنہوں نے کانگریس کو ووٹ دیے یا جو بالکل ہی نیوٹرل رہے یا جنہوں نے بائی کاٹ کیا ان کی کوئی تعداد نہیں تھی. یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ کسی خاص وجہ سے کوئی ایک خاص کینڈیڈیٹ جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پورے جو ہے حلقہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن بن گئی تھی. لیکن اگر ہم مان بھی لیں فار ایگزامپل کہ چلیں جی یہ ایک ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن بن کے ابھری تھی, تو کیا ان الیکشن کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم پاکستان بنائیں گے تو ہندوستان میں کتنی تعداد میں مسلمان رہ جائیں گے, اور جو مسلمان رہ جائیں گے ان کا ہم کیا بندوبست کریں گے. اگر یہی آرگومنٹ جو وہ کہتے ہیں نا ہم خوش قسمت ہیں یا وہ خوش قسمت ہیں, تو پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے یہ آرگومنٹ آ رہا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً اتنے ہی مسلمانوں کو ایک طرح کے صورتحال میں ڈال دیا جس میں کہ وہ جانتے تھے آلریڈی کہ ان کا کیا حشر ہوگا اگر ان کی اس سٹیٹمنٹ کو مان لیا جائے, یا اس سٹیٹمنٹ کو مان لیا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دانش اور وزڈم بہت ہی آگے تک دیکھ سکتی تھی, تو پھر ان کو یہ بھی نظر آتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اگر ان کے آرگومنٹ کو مان لیا جائے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر قائد اعظم جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کا اپنے آپ کو دعوے دار قرار دیتے تھے, انہوں نے یہ کیسے مان لیا کہ وہ آدھے مسلمانوں کو لے کے الگ ہو جائیں. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں تھی. اصل میں بات یہ تھی کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اس تناظر میں کہ یہ کسی کی وزڈم یا کسی کی بہت بڑی عقل مندی نہیں تھی, بلکہ یہ ایک خاص پولیٹیکل پروسیس کے اندر جا کے تو جو پارٹیشن ہوئی اور جس مقصد کے لیے پارٹیشن ہوئی وہ مقصد حل نہیں ہوا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے.
چونکہ وہ مقصد اگر یہ تھا کہ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کو کوئی پروٹیکشن دے رہے ہیں اگینسٹ ہندو میجارٹی تو دے فیل. اب اس میں جو دیکھ رہا ہوں جس نقطہ نظر سے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جتنا ایجنڈا تھا، اگر آپ اس کو 1 by 1 کر کے تو اس کو انالائز کریں تو آپ کو بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا سارا ایجنڈا جو ہے اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے یا ڈس ریگارڈ کر دیا گیا یا فیل کر دیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں کی، اور یہ چیز لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک پیغمبر میں یا ایک ولی اللہ میں اور ایک پالیٹیشین میں فرق ہوتا ہے. ایک پالیٹیشین جو ہے اس کا ہر ڈیسیجن صحیح نہیں ہوتا، اس کی ہر سوچ صحیح نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ کوئی ایک ہی چیز پہ یا ایک ہی عقیدے پہ یا ایک ہی پروگرام پہ قائم نہیں رہتا، جس کی خود مثال ہے. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دے لیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کانگریس کی پالیٹکس کی، اور ظاہر ہے کہ کانگریس کی پالیٹکس میں ان کا جو سب سے بڑا ایجنڈا تھا وہ ہندو مسلم اتحاد تھا، جس کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کے یعنی جوانی کے تقریباً 15-20 سال بہترین سال جو ہیں وہ اس پہ لگائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر میں سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد ہے. ٹھیک ہے، پھر خود ہی انہوں نے اس ٹریک کو چینج کر کے تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بہترین حل جو ہے وہ ہندو مسلم علیحدگی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بالکل 90 درجے کا جو یو ٹرن جس کو آپ کہتے ہیں وہ لیا، اور بالکل ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ گئے. یعنی آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ یونٹی از دی اونلی آنسر، اینڈ دین ون ڈے یو کم اپ اینڈ یو سے نو نو سپریشن از دی اونلی آنسر. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قائد اعظم کے جو اپنے نظریات تھے ان میں بھی ارتقاء ہو رہا تھا، ان میں بھی ایوولوشن ہو رہا تھا، اور ان میں بھی بہت بڑے بڑے تضادات موجود تھے. اب یہ کہنا کہ وہ ہر قسم کے تضاد سے پاک تھے، تو میں آپ کو اس کی اگر نیٹی گریٹی میں لے کے جاؤں کہ جب کانگریس کی پالیٹکس وہ کر رہے تھے، جب مہاتما گاندھی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے تو اس اجلاس کی صدارت وہ کر رہے تھے جس میں گاندھی کو ریسیپشن دی گئی. دیکھیں اس میں کوئی دنیا کا کوئی پالیٹیشین ایسا نہیں ہے جس نے کہ وہ مختلف حالات میں حالات کے مطابق اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہ کی. یہ بنیادی طور پہ بر صغیر میں بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ میں ایک بات جو ہے وہ 20 سال پہلے کر رہا تھا تو اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ کوئی بری بات ہو گئی، یا اس کی وجہ سے کسی بندے کی دانش یا اس کی ججمنٹ یا اس کی پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے. تو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی انسلٹنگ بات نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ 1913 میں یا 1906 میں کچھ اور کہتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، اور 1930 میں یا 35 میں جو ہے ان کے نزدیک ہندو اور مسلمانوں کا واحد حال یہ تھا کہ وہ الگ الگ وطن جو ہے وہ بنا دیں. تو گائز یہاں پر ویڈیو ابھی اینڈ نہیں ہوئی، یہ ابھی سیکنڈ پارٹ آئے گا، پارٹ 1 اینڈ ہوا ہے، یہ پارٹ 1 اینڈ ہوا ہے 16 منٹ. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں انفارمیٹیو لگی، حیران کن بھی بات ہے. جیسے کہ بشانی صاحب نے کہا 1905 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ یہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، بالکل ایسی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کوآپریشن اور بانڈنگ قائم کرنا تھا. صحیح، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے، الائنمنٹ ہونی چاہیے. اور مطلب ایک اور مجھے مطلب ایک بہت مزے کی یہ بات لگی ہے کہ انہوں نے اچھا مزے کی بات ہے کہ اس وقت بہت سارے مسلم علماء بھی اس چیز کے خلاف تھے، سیپریشن کے، ابوالکلام جیسے، آزاد جیسے، اور بہت ساری ایک جو ہے تحریک بن گئی تھی بہت ساری علماء کی جو کہ سیپریشن کے خلاف تھی. اور انہوں نے ایک بہت مزے کی بات یہ مجھے لگی ہے کہ انہوں نے یہ کی کہ قائد اعظم کو اس وقت بھی بتایا گیا کہ آپ سیپریشن سے صرف یہ کریں گے کہ دونوں کنٹریز میں سٹینڈرڈز لوگوں کے اوپر نیچے آ جائیں گے. جیسے انڈیا میں اب اگر سیپریشن ہو گئی تو ہندوؤں کا سٹینڈرڈ اوپر ہو جائے گا، مسلمانوں کا آٹومیٹکلی نیچے ہو جائے گا. سیم پاکستان میں ہوگا کہ مسلمانوں کی کیٹیگری اوپر آ جائے گی اور ہندو جو ہے دوسری پرائیورٹی مطلب اس کو دی جائے گی جس کا وہ مطلب یہ پہلے تھا یا نہیں تھا یہ الگ بات ہے، لیکن بعد میں کنفرم ہو جانا تھا اور ہو گیا. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. مودودی صاحب ہے، بہت بڑے اسکالر رہے ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں، وہ بھی اسی چیز کے خلاف تھے. ابوالکلام آزاد بھی خلاف تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا. پاکستان کی جانب سے اگر آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی وجہ سے یہ علیحدگی ہوئی ہے،
تو انڈیا کی جانب سے جواہر لال نہرو صاحب جو کہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی علیحدگی کا ایک ہوا چلائی تھی، اور علیحدگی ہونی چاہیے ان کی جانب سے یہ ہے، اور پاکستان کی جانب سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے یہ آگے شخصیت آگے صحیح ہو گیا، جس کے بعد مطلب علیحدگی کے بعد کچھ سالوں تک پاکستان نے کافی پروگریس کی اور دنیا مانتی تھی، چائنا کے بعد سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ایشیا میں تھا، ہاں، بٹ ایسا گریجولی جو مطلب ایک جب کرپشن نے قابو کیا نا ہمارے ملک کو قابو کیا، تب سے پاکستان نیچے آج تک آئی ایم ایف کے قرضوں کے تلے نیچے ڈوب گیا، مطلب یہ ڈوبا نہیں ڈبایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو پیسہ جتنا پیسہ یہاں سے باہر گیا ہے، باہر جو ہے نا کہتے ہیں کہ جیسے آئی لینڈ ہوتے ہیں نا وہ خریدے گئے ہیں، مطلب پاکستان بیچ دیتے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتے، مطلب ان شخصیات نے باہر آئی لینڈ خریدے ہوئے ہیں، پورے مطلب ایک شہر خریدے ہوئے ہیں، پیسہ سارا یہاں سے گیا، ادھر بلیک منی ہو جاتا ہے نا، وائٹ کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہنے کہ ڈبویا گیا ہے اس، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے کچھ ہو جائے، ورنہ انفارچونیٹلی یہ قائد اعظم کا جو وزڈم تھی، جو سر سید احمد خان کی وزڈم تھی، وہ ویسا پاکستان نہیں ہے، جو آئیڈیالوجی قائد اعظم نے بنائی تھی کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے لازماً. ہم مانتے ہیں کہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہے، بہت زیادہ مطلب فالٹس ہیں، بہت بے روزگاری بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس وقت بہتر کام کر رہے ہیں، بہت بہتر کام کر رہے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ قرضہ نہیں ہے، وہ خود کے ویپنز جیسے آکاش جیسے ویپنز بنا رہے ہیں، مطلب ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، آئی ٹی سیکٹر دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے آئی ٹی سیکٹر. پاکستان کو تو مطلب ہر ایک بندہ مانتا ہے نا، آئی ٹی کا نام لے لو، آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں چلے، ان کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کی کرپشن کے حوالے سے مشہور ہے. بس یار کیا انفارچونیٹلی یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ سیڈلی ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، اور ہم ایگری کرتے ہیں کہ حامد بشانی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پر انگلی اٹھائے ہیں. ایسی سو گائز، آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی. اس کا سیکنڈ پارٹ جلد آئے گا، ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ کل آئے گا، پرسوں بھی آ سکتا ہے، ترسوں بھی آ سکتا ہے، مے بھی ہو سکتا ہے کل فرسٹ ٹائم بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے. سو گائز ایسی اچھی ویڈیو ضرور سجیسٹ کریں. انسٹاگرام پہ مات کو آپ کر سکتے ہیں اپروچ، یا اسپونٹینیس ریئیکشن کا ایک پیج ہے، انسٹا لنکس ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ہمیں جو ہے نا آپ سجیشن دے سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی ایسے. تو اپنا رکھیں بہت خیال. ٹیک کیئر گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.